अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं और उनका कहना है कि जब वो अवाम से कहते थे कि घबराना नहीं है तो शायद लोग थोड़ा परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनके बकौल जो जिंदगी है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये उन्होंने क्यों कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान की मईशत है उसका जो मुश्किल मरहला था वो अब गुजर गया है और अब फोकस है ग्रोथ के ऊपर, और जब ग्रोथ होगी तो जाहिर है कि जो पाकिस्तान की आवाम है बकौल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उसका उनको फ़ायदा होगा। ये बयान इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बजट की तैयारी है और आज अहम प्लानिंग कमीशन में एक मीटिंग हुई जिसमें जो अगले माली साल के अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन शहबाज, इससे पहले कि हम इन अहदाफ के ऊपर बात करें, 10-11 दिन रह गए हैं नया बजट आने में और अचानक से हुकूमत ने जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनको तब्दील कर दिया है। मतलब इसकी क्या वजह है? क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी का बड़ा क्रिटिकल रोल होता है बजट मेकिंग में, तो ये क्या वजह है? कामरान, आपने ये ठीक कहा है कि अचानक तब्दील कर दिया गया, लेकिन ये बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी और मुझे भी पिछले कुछ 2 हफ्ते से पता था कि ये डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हम खबर इसलिए नहीं कर रहे थे कि शायद थोड़ी सी कोई सैंक्टिटी प्रिवेल करेगी और कहीं पे फैसला ये नहीं होगा। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। जब शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना बने तो उन्होंने आके जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे डॉक्टर कामरान अली अफजल, उनको गो अहेड दिया कि आप कंटिन्यू करेंगे। तो जो कामरान अफजल साहब हैं इनका बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स है, इनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी ओवरऑल ग्रिप ओवर द इकोनॉमिक इशूज़, इज़ अ गुड मैनेजर। तो उसके बाद मामला थोड़े से ठीक होना शुरू हो गए। तब्दीली तब आई जब डॉक्टर वकार मसूद खान साहब, जो पहले प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवेन्यू थे, उनको इन्होंने बना दिया, उसके साथ एडिशनल पोर्टफोलियो दे दिया इन्होंने फाइनेंस का। ये फाइनेंस का पोर्टफोलियो देने से पहले वकार साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनको सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस डिवीजन बना दिया जाए। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो SA to PM है वो एक पोलिटिकल पोस्ट होती है और वो बनना चाह रहे थे सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस डिवीजन के। उसकी एक बुनियादी वजह तो ये थी कि जो SAPM होते हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली कोई पावर्स नहीं होती, इवन के कैबिनेट मीटिंग्स में भी स्पेशल हाई कोर्ट का डिसीजन उसके बाद एडवाइजर की खत्म होगी ना, तो ये एडवाइजर से भी नीचे आते हैं। तो ये सेक्रेटरी जनरल बनकर फाइनेंस डिवीजन में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में वो काम करना चाह रहे थे। तो ये कुछ 2 हफ्ते से ये चीज़ें डेवलपमेंट होना शुरू हुई। उसके बाद ये फैसला हुआ कि इनको तब्दील कर दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इनकी जो रिप्लेसमेंट आए हैं यूसुफ खान साहब, अगेन अ गुड ऑफिसर, बट वो रिलेटिवली जूनियर हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इतने जूनियर ऑफिसर को शायद ही कभी लगाया गया। उनका वैसे देखा जाए तो जो 16वां कॉमन है सिविल सर्विस का, उससे वो बिलोंग करते हैं, लेकिन बीच में उनके कैरियर में गैप आया था, एक ब्रेक आई थी, वो प्राइवेट सेक्टर के वो चले गए थे प्रोजेक्ट के हेड के तौर पर 3 साल के लिए, तो उनकी प्रमोशन मैं जो आपकी बात समझ पाया हूँ, फिर डॉक्टर वकार मसूद साहब नाराज हो जाएंगे, तो शायद वो एक ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी लाना चाहते थे कि जो शायद जूनियर हो और एक्चुअल जो डी फैक्टो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं या जो भी फैसले करने हैं वो उन्होंने ही करने हो। तो शायद इसीलिए, जो बेशक आप कह रहे हैं कि जो कामरान साहब थे जितने भी वो कॉम्पिटेंट थे, उसके बावजूद उनको उन्होंने जाने दिया। बहरहाल देखें इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अब ज़रा आ जाते हैं जो आज प्लानिंग कमीशन की तरफ से नए अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं अगले माली साल के लिए, और उसमें ज़ाहिर है जो इम्पोर्टेंट फिगर है मेरे ख्याल में वो तो है GDP ग्रोथ, क्योंकि जो इस माली साल का GDP ग्रोथ है वो तवक्कुआत के बरक्स बेहतर आया है। तो अब अगले साल के लिए प्लानिंग कमीशन का क्या एस्टिमेट है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी हमारे? बिल्कुल, ये नाज़रीन आज एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी और इसके अंदर 2 तरह के वर्किंग पेपर्स जाते हैं। एक जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता है उसका अप्रूवल होता है, जिसमें GDP ग्रोथ के और बाकी जो टारगेट्स होते हैं वो अप्रूव किए जाते हैं, और दूसरा अगले साल का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है और उसके मंसूबे होते हैं उसकी एक तजवीज़ मंजूर की जाती है और फिर हतमी मंजूरी के लिए वो जाती है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में, जिसकी मीटिंग अगले हफ्ते होगी। आज जो मेजर नंबर होता है जो कि पॉलिटिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर हुकूमत के लिए, जो GDP ग्रोथ का हदफ आज अप्रूव किया है APCC की मीटिंग ने, वो 4.8% है, जो कि पिछले जो इस साल जो ख़त्म हुआ है उससे बेहतर है तकरीबन 1%। और इसमें जो ज़राअत का शोबा है उसमें जो तरक्की हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है अगले साल 3.4% ग्रोथ होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में एज पर द प्लान, और इस साल जो 2.8% रही है। इंडस्ट्री में इस साल 3.6% ग्रोथ और अगले साल हुकूमत एक्सपेक्ट करे कि 6.8%। ये नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो तरक्की है वो बेहतर हो, जो तकरीबन अच्छा खासा ये बेहतर नंबर लग रहा है। खिदमात के शोबे में इस साल 4.4% ग्रोथ है और अगले साल का जो हदफ है
وہ 4.7% ہے. تو کامران اس میں یہ تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی جو اہداف ہیں وہ بھی میرے خیال ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں جو برآمدات کا شعبہ ہے کامران, اس میں حکومت کا خیال ہے کہ اس سال جو برآمدات ہے وہ 25.2 ارب ڈالر رہیں گی, اور اگلے سال کا جو ہدف ہے وہ 26.8 ارب ڈالر ہے. بہت زیادہ نہیں ہے, کچھ 6.3% کی گروتھ کی بات ہو رہی ہے. اور جو درآمدات کا شعبہ ہے اس میں جو ہدف حکومت اگلے سال پروجیکٹ کر رہی ہے, ٹارگٹ کر رہی ہے کہ درآمدات اگلے سال 55.3 ارب ڈالر سے نہیں بڑھنی چاہیے. یہ کوئی 9.7% گروتھ بنتی ہے اس سال کے مقابلے میں. تجارتی خسارے میں کامران اگلے سال اضافہ ہوگا. اس سال جو تجارتی خسارہ پروجیکٹڈ ہے اس سال کا وہ 25.2 ارب ڈالر ہے, اور اگلے سال کا ہے 28.4 ارب ڈالر, تقریباً 13%. اور جو لاسٹ نمبر جو سیکنڈ لاسٹ ہے, ترسیلات زر, حکومت کی بہت سٹرونگ پرفارمنس رہی ہے. اس میں بڑا رول جو ہے اوورسیز پاکستانیز کا ہے. اس سال ایک تخمینہ اب یہ ہے کہ جو فائنل نمبرز آئیں گے ترسیلات زر کے 29.1 بلین ڈالر کے ہوں گے, اور اگلے سال یہ تھوڑی سی گروتھ سلو ہو جائے گی, لیکن یہ ابھی بھی 31.3 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے. اور جو میجک نمبر ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا, جو آج اے پی سی سی نے جو نمبرز اپروو کیا اس کے مطابق اس سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ اس خسارے میں ختم نہیں ہوگا, بلکہ معمولی سا سرپلس ہوگا کوئی 20 کروڑ ڈالر کا. اور اگلے سال کا کامران جو تخمینہ ہے وہ 2.3 ارب ڈالر کا ہے پلاننگ کمیشن کے لیے جو آج میٹنگ ہوئی. یہ آپ نے تو بتا دیے پلاننگ کمیشن کے اہداف. وزارت خزانہ بھی ظاہر ہے کہ حکومت کا یہ کردار, اور ان کے جو نمبرز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ جی ڈی پی گروتھ ہو یا مہنگائی ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو, وہ ایٹ کانفلکٹ ہیں ود پلاننگ کمیشن. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وزارت خزانہ کی پروجیکشن کچھ اور ہے, پلاننگ کمیشن کی پروجیکشن کچھ اور ہے, دونوں ہی حکومت کے ادارے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسکلی یہ سوال آج میں نے اسد عمر صاحب سے بھی کیا تھا. آج ان کی پریس کانفرنس تھی اسی میٹنگ کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات کہی. انہوں نے کہا جی کہ ہوگا وہ جو اے پی سی سی اپروو کرے گا, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ وزارت خزانہ کے بھی نمائندے تھے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بھی. تو یہ جو نمبر آج اپروو کیا یہ کنسنسس کا نمبر ہے بقول اسد عمر صاحب کے. لیکن وہ تو پلاننگ کمیشن کے ظاہر ہے کہ ان کے انڈر آتی ہے, تو وہ ظاہر ہے اپنی منسٹری کا دفاع کریں گے. ہاں, لیکن یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو وزارت خزانہ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے پلاننگ کمیشن سے, اور وزارت خزانہ جو ہے وہ کوشش ہسٹوریکلی کرتی رہی کہ اس کے نمبر جو ہے بائی اینڈ لارج الائن کریں آئی ایم ایف کے ساتھ. لیکن آئی ایم ایف سے بھی تھوڑے سے یہ اس کا جو پروجیکشن ہوتی ہیں وہ ہائر سیٹ پہ ہوتی ہیں. اس میں تھوڑے سے جو آئی ایم ایف کا اگلے سال کا جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہے وہ تو 5.02% تو نہیں ہے, وہ تو کافی کم گروتھ دکھا رہے ہیں میرے خیال میں جو ان کی پروجیکشن, وہ تقریباً 4% کے قریب دکھا رہے ہیں. لیکن اب یہ جو نمبر 3 نمبر ہے نا کامران, جس کے اوپر ڈفرنس ہے, ایک تو جی ڈی پی گروتھ کا ہے. وزارت خزانہ نے کل جو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے اس میں انہوں نے 5.02% کا کہا ہے, اور پلاننگ کمیشن کا جو آج کا اے پی سی سی کا نمبر اپرووڈ ہے 4.8% ہے. دوسرا نمبر جس کے اوپر بھی ہم ڈسکس بھی کریں گے آگے جا کے مہنگائی کا ہے. پلاننگ کمیشن نے اس کی جو ورکنگ کی ہے 8% کی ہے, اور وزارت خزانہ کی 8.2% ہے. لیکن اس میں کامران امپورٹنٹ یہ ہے, یہ 0.2% کا فرق نہیں ہے, یہ ایوریج ہے. جو اینول بیس ہوگی, جو سالانہ فار ایگزامپل اگر جون اس سال کا اور پھر جون اگلے سال کا جو فرق ہوگا وہ پھر 1 سے 1.5% کا وہ فرق پڑ جاتا ہے ایوریج آؤٹ جب کرتے ہیں. لیکن مہنگائی کے حوالے سے کیونکہ یہ عام آدمی ظاہر ہے اسی میں انٹرسٹڈ ہے, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ لاسٹ ایئر یہ جو آن گوئنگ فسکل ایئر جو ختم ہو رہا ہے اس میں حکومت نے ہدف رکھا تھا 6.5%, جو ایوریج مہنگائی رہی وہ 9% رہی ہے. اور اب جب حکومت وہ 8.2% ہو یا 8% خود یہ ٹارگٹ مقرر کر رہی ہے, تو عین ممکن ہے کہ یہ ڈبل ڈیجٹ میں ہم چلے جائیں, کیونکہ پچھلی دفعہ 6.5 تھا, ہم 9 پہ چلے گئے ہیں, اب 8 یا 8.2% رکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلسٹک ٹارگٹ ہے, اس سے نیچے ہی رہے گی یا اس کے برابر ہی رہے گی جو مہنگائی ہے؟ میرا خیال حکومتی جو ممبر پارلیمان ہیں ان کو اگر کوٹ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہو کے بجائے میں کہوں. کل این ایس اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی میٹنگ میں وزارت خزانہ نے جب یہ نمبر شیئر کیے تو نن ادر دین جو کمیٹی کے چیئرمین ہے فیض اللہ کموکا ایم این اے, انہوں نے کہا کہ پچھلے سال آپ کا 6.5% تھا, آپ ہمیں آج ایوریج بتا رہے ہیں 9%. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو 8.2% ہے یہ اگلے سال 12% نہیں ہوگا؟ تو اس کے اوپر کوئی تسلی بخش جواب جو تھا وہ وزارت خزانہ کی طرف سے نہیں دیا گیا, بلکہ ڈاکٹر امتیاز صاحب وہ بڑے فیمس ہو گئے ہیں جو اکنامک ایڈوائزر ہیں, انہوں نے پچھلی دفعہ اعتراضات کیے تھے, بعد میں ان کو واپس لینا پڑے. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں انہوں نے جو اس کی لاجک تھی وہ یہ تھی کہ اگلے سال جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ سٹیبل رہے گا. اچھا, اس کے میں ساتھ ساتھ آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ بھی بتاتا ہوں وہ کدھر سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا سٹیبل رہے گا. ڈاکٹر وقار مسعود خان جو موجود تھے میٹنگ میں, انہوں نے کہا روپے کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ابھی ہے. دوسرا ڈاکٹر امتیاز نے وہاں پہ کہا کمیٹی کو
کہ جو بجلی کی قیمتوں، بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا یوٹیلیٹی پرائسز کے اندر ان کا اگلے سال اضافہ نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر وقار مسعود نے بعد میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں، ابھی مؤخر ہوا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، یہ ہوئے گا. اور تیسری بات انہوں نے کہی جی کہ آپ کا کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ سٹیبل رہیں گی. تو اس کے اوپر بھی ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب نے کہا کہ جو سٹیبلٹی ہے وہ ابھی لگ تو رہی ہے شاید ہو جائے، لیکن اگر انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز سٹیبل نہ ہوئیں تو پھر دباؤ قیمتوں کے اوپر آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب کہ نمبر اوپر جا سکتا ہے. ڈاکٹر وقار مسعود جو ہیں وہ زیادہ ریئلسٹک بات کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ روم چھوڑ رہے ہیں، کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے، عوام کو خوش نہیں کرنا چاہتے کہ جی اگلے جو مالی سال میں کوئی مہنگائی اتنی زیادہ نہیں ہوگی. وہ تمام پاسبلٹیز اپنے پاس انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ IMF کے پروگرام میں بھی ہیں، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں. تو اس کا امپیکٹ تو میجک نمبر کامران بریک پہ جانے سے پہلے ایک میجک نمبر بھی تو ہے نا، جو میجر ڈفرنس ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کتنا ہوگا اگلے سال، اس کے اوپر ہے. جو کل وزارت خزانہ نے بتایا کمیٹی کو، اس میں تو انہوں نے کہا کہ 4.8 ارب ڈالر کا خسارہ ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ کا اگلے سال، جو کہ آپ کی اکانومی کے حجم کے 1.4% کے برابر ہے. اور جو آج APCC نے اپروو کیا ہے وہ ہے 0.7% یا تقریباً 2.3 ارب ڈالر. اس کا مطلب یہ ہے کہ APCC نے جو خسارہ اپروو کیا ہے نمبر، وہ اس سے کوئی 108% کم ہے جو منسٹری آف فائنانس کی فور کاسٹ ہے. اب کیوں ہے یہ جو انہوں نے نمبر لیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک جو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگلے سال کا جو نمبر لیا گیا کروڈ آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، اس کا $61 کے اوپر پلاننگ نے لیا ہے اور وزارت خزانہ نے $66 پر بیرل کے اوپر لیا ہے. اسد عمر کا اس کے اوپر جواب یہ تھا کہ اگر گروتھ ہم نے 4.8% کی ہے یہاں پہ اپروو نمبر، تو جو وزارت خزانہ جیسا اگر وہ 5% کرے تو یہاں سے بھی فرق آ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑے سے یہ خیر یہ نمبرز ہوتے ہیں، یہ حتمی نہیں ہوتے، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن ہو یا وزارت خزانہ ہو، حکومت کے ادارے ہیں نا، تو یہ مل بیٹھ کر آپس میں ریکنسائل بھی کر سکتے ہیں کہ کیا جو کروڈ آئل کی پرائس ہے $61 پر بیرل ہوگی یا 67 ہوگی. یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل مارکیٹ ان کا اپنا اندازہ ہوگا، وہ تو مارکیٹ کیسے بیہیو کرتی ہے. اس سے پھر ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے تضادات آتے ہیں تو پھر لوگ سوالات بھی اٹھاتے ہیں فگرز کے اوپر. میرے خیال میں یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے بجٹ کا، وہ ترقیاتی بجٹ ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں. یہ جو مالی سال ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ ترقیاتی بجٹ کو کم کیا گیا تھا، جس سے حکومت کی جو سمت ہے معیشت کی اس کا اندازہ ہوتا ہے. اگلے مالی سال میں ترقیاتی بجٹ کا کیا حجم ہوگا اور اس سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس پر بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئندہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جیسے بریک سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ایک اہم کمپوننٹ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ ترقیاتی بجٹ ہوگا تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کی جو پالیسی ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے. تو شہباز، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اگلے مالی سال کے لیے حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ 900 ارب روپے رکھے گی ترقیاتی بجٹ کے لیے. لاسٹ ایئر یہ 650 ارب روپے کا فگر تھا. تو اس سے کیا آپ کو ریفلیکشن ہو رہی ہے جو آج وزیراعظم عمران خان کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے؟ تو کیا اس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اتنا اگر پیسہ وہاں پہ لگایا جا رہا ہے تو شاید حکومت اب واقعی گروتھ کی طرف جانا چاہ رہی ہے؟ اسد عمر نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کا جواب یہ دیا کہ اس سال کا 650 ارب اور اگلے سال کا 900 ارب، تو جو اضافی 250 ارب روپیہ حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے، اس کا جو جی ڈی پی کے اوپر جو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ اضافی 0.25%. فار ایگزامپل اگر یہ جو 4.8% گروتھ کا ہدف ہے، اگر یہ 250 ارب اضافی نہ ہو تو یہ 4.5% ہوگا. تو یہ اس کی اہمیت ہے خرچے کی. اب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کامران، ہر حکومت نے، اس حکومت نے بھی بڑے بڑے ترقیاتی بجٹ رکھتے تھے، خرچہ کتنا کرتے ہیں. اس سال بھی جو خرچ ہوا ہے، ابھی تک ہم 9 ماہ کی بات کر رہے ہیں، صرف 270 ارب روپیہ اگینسٹ 650 ارب روپیہ. تو 3 ماہ میں یہ کتنا خرچ کر لیں، باقی جو 60% بنتا ہے اس میں پھر ضیاع کتنا ہوتا ہے، وہ ایکچوئل گراؤنڈ پہ کتنا پہنچتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ گورننس کا ایشو ہے یا پھر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے بجٹ میں دکھانے کے لیے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتنے پیسے مختص کر دیے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر آپ نے اتنے پیسے ایلوکیٹ کیے ہیں تو آپ اس کو یوٹیلائز ہی نہ کر سکیں؟ اس کی جو پرائمری اس کی وجہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وزارت خزانہ چونکہ اپنے بجٹ کو مینیج کر رہی ہوتی ہے ان لائٹ ود دی IMF ایگریمنٹ،
تو وہ پیسے ریلیز ہی نہیں کرتے, وہاں سے سینکشننگ نہیں ملتی. ایک تو پرائمری وجہ یہ ہوتی ہے. اس کا بہانہ یہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ ایبزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے, وزارت کو 10 ارب چاہیے, اس کو دے دیا, وہ خرچ ہی نہیں کر سکتی 2 ارب یا 3 ارب روپے سے زیادہ. تو دونوں وجوہات ہیں, ایبزارپشن کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے. لیکن کامران, میں یہاں پہ آپ سے یہی سوال کروں گا کہ 650 ارب سے ہم نے 270 ارب روپے خرچ کیے, اب 900 ارب روپے ہم مختص کر رہے ہیں, تو پھر یہ کیسے توقع کر لیں کہ ہم 900 ارب روپے خرچ کر پائیں گے اگلے سال؟ اب یہ سوال ہے, اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہے وہ کم ہوگی. اس میں کچھ امپورٹنٹ نمبرز ہیں. جو سب سے بڑی بات ہے, آپ تو یہ بات کر رہے ہیں خرچہ کتنا ہوگا, ڈیمانڈز کتنی آئی ہیں. یہ تو 900 ارب تو حکومت مختص کرنے جا رہی ہے نا. جو مختلف وزارتیں ہیں انہوں نے 2500 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی ہے, 2500 ارب روپے کی. تو مطلب یہ ہے کہ جتنا اگلے سال آپ کو ترقیاتی پروجیکٹ جو آپ نے شروع کر دیے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے اسی صرف سال کے عرصہ میں پیسہ چاہیے, وہ 2500 ارب ہے, اور جو آپ نے دیا ہے وہ صرف اس کا 36% ہے. تو 2/3 پیسہ آپ نے دیا ہی نہیں ہے. خرچ کتنا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے نا, تو 2/3 پیسہ آپ نے دیا ہی نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس وقت اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں, پلاننگ کمیشن میں پچھلے 2 ماہ سے فیکٹری لگی ہوئی ہے منصوبوں کو منظور کرنے کی. دڑا دڑ نئے منصوبے منظور کیے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی کیئر فار دی فسکل مینجمنٹ. اور یہ جو منصوبے منظور ہو, زیادہ تر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ وزیر اعظم کے احکامات ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں یہ پھر پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں. اس سال کا جو اگلے سال کا پی ایس ڈی پی ہے اس میں جو ترقیاتی منصوبے وہ 904 ہیں ان کی جو اسکیمیں ہیں, اور ان کی جو ٹوٹل لاگت ہے وہ کوئی 8450 ارب روپے ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا اسی سال مکمل ہو جائے, کچھ پیسہ اس پہ کوئی 2500 ارب پہلے خرچ بھی ہو چکا ہے تقریباً, مزید کوئی 6000 ارب روپے کے قریب آپ کو پیسہ چاہیے اوور پیریڈ آف ٹائم. 2500 ارب تو چاہیے نا, وہ تو آپ دے نہیں رہے. تو یہ ایک بڑی انپورٹنٹ صورتحال ہے. کچھ ہے منصوبے ہیں, حکومت کا دعویٰ ہے کہ کراچی پیکج, اس کے لیے پیسے کچھ رکھے ہیں, کچھ بلوچستان پیکج ہے, اچھی بات ہے کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ پیچھے پیسے نہیں ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو, جو آپ کا ML1 پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا, اس کی جو لاگت ہے وہ کوئی 1130 ارب روپے کے قریب ہے, اور اگلے سال کے لیے حکومت نے صرف 10.6 ارب رکھا ہے. تو یہ ایک پریورٹی ہے. اور پھر اس کا مطلب ہے کہ اگلے مالی سال میں بھی ہمیں اس پر کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی, بہت میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے کامران, کہ آپ کا جو پارلیمنٹیرینز کی اسکیم ہے جس کو وزیر اعظم ہمیشہ کہتے رہے کہ وہ سیاسی برائب ہوتی ہے, اس کے لیے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs کے نام کے اوپر انہوں نے کوئی 56 ارب رکھا ہے, جو اس سال سے تقریباً دگنا بنتا ہے جو پچھلے اس سال کا بجٹ تھا. کیونکہ آگے انتخابات بھی آنے والے ہیں, الیکشنز بھی آنے والے ہیں, تو اپنے ممبران اسمبلی کو خوش بھی تو کرنا ہے. لیکن اس کے اوپر اسد عمر کا یہ جواب ہے کہ یہ پیسہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کی ریکمنڈیشن کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کو پیسے دے نہیں رہے. تو اس کے اوپر ایک ٹریڈیشنلی یہ اس سے پہلے بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. میرا نہیں خیال اسحاق ڈار نے کر دیا تھا. اسحاق ڈار صاحب کیا ڈائریکٹ کسی ممبر نیشنل اسمبلی کو پیسے ٹرانسفر ہو جاتے تھے؟ اس طرح ٹرانسفر اس کے اکاؤنٹ میں تو نہیں ہوتے تھے. فار ایگزامپل ہر میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جو منصوبے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس منصوبے کے لیے پیسے. لیکن کام تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ یہ نمبرز تو بڑے اچھے لگتے ہیں, حقیقت کیا ہے ناظرین اگلے سال کا. اب ایک بات تو حکومت کر رہی ہے کہ جو اوور آل یہ کریں گے آسٹیرٹی کا بجٹ ہوگا, لیکن آسٹیرٹی کی مجھے بات سمجھ نہیں آئی. اگلے سال کا جو اوور آل بجٹ کا حجم ہوگا پاسبل, ابھی فائنل نمبر تو نہیں ہے, جو کل کمیٹی کو بتایا گیا ہے وہ کوئی تقریباً 8450 ارب, اس میں 16% اضافہ ہے. تو یہ آسٹیرٹی کا بجٹ ہم اس کو کہہ نہیں سکتے, ڈبل ڈیجٹ گروتھ بتا رہے ہیں اس سال کے. ایون کے جو ریوائز ایسٹیمیٹس ہیں اس کے اوپر بھی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر سارے یہ نمبر بیس کر رہے ہوتے ہیں, گراس ریونیو اوور آل جو حکومت کی کلیکشن, اور اس میں پھر جو صوبوں کا پیسہ چلا جاتا ہے اس کے بعد کتنے پیسے بچتے ہیں. تو 7900 ارب روپے کا گراس ریونیو حکومت جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, اور یہ اس سال سے کوئی 23% زیادہ بتا رہی ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت حکومت 4500 ارب روپیہ صوبوں کو ٹرانسفر کر دے گی, سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ FBR اپنا ہدف 5829 ارب روپے کا حاصل کر لیتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفر ہے 21% زیادہ ہے. جو پیچھے حکومت کے پاس ناظرین پیسہ بچتا ہے وہ صرف ہے بہت کم, اور یہ اس پیسے سے پھر اس نے جو خرچہ کرنا نہ وہ سود کی ادائیگیوں کے لیے کافی ہے اور نہ دفاع کے لیے. تو رزلٹ کیا نکلے گا کہ اگلے سال جو آپ کا ہوگا آپ کا پبلک ڈیٹ, اس میں نیٹ جو حکومت اضافہ کرے گی تقریباً 4000 ارب روپے کا ہوگا ایز پر دا نمبرز گیون بائی دا منسٹری آف فائنانس. تو کامران یہ 4000 کے اضافے سے جو آپ کا پبلک ڈیٹ ہوگا پروجیکٹڈ اگلے سال وہ 44,000 بلین اگلے سال ہوگا. اور یہ جو قرضہ ہے جو آپ کی اکانومی چونکہ گرو کرے گی اس کے حجم سے تو یہ وہ کم ہو جائے گا, مطلب 81.4% کی بات کر رہے ہیں اس سال کو 84% کی بات کر رہے ہیں. تو لیٹس سی
ایف بی آر ریونیو حاصل کر لے اور خرچے جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے پروجیکٹ کیے تو اس طرح ہوں تو پھر دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہے. آسٹیرٹی کی بات کی تو شاید عام لوگوں کو اس کا سمجھ نہ آئے. مطلب یہ کہ اردو میں کفایت شعاری کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو حکومت کے پاس ایک موقع ہے نا کہ آپ نے اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے کہ آپ اپنے یا تو اخراجات کم کر لیں یا اپنا ریونیو بڑھا لیں. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو آئندہ جو نیکسٹ بجٹ ہے یہ کفایت شعاری یا آسٹیرٹی والا نہیں ہے, حکومت اپنے خرچے کم نہیں کر رہی اور اس کے نتیجے میں قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے. اپنے خرچے تو کم اس طرح کر رہی ہے. اب ایک سب سے بڑا جو ان کا پرابلم ہے نا وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 3,000 ارب روپے تو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کرنی ہے. اور جب بھی 3,000 ارب کا نام آئے تو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سیلیوٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے جو شرح سود تھی 13.25% پہ لے گئے, وہ بعد میں واپس تو آئی لیکن اس عرصہ کے دوران جو قرضے لیے گئے اور جو قرضے رول اوور ہوئے تو وہ تو ابھی بھی ہم شرح سود کی بات کی. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک دفعہ پھر جو شرح سود ہے وہ 7% برقرار رکھی ہے. انہوں نے کہا جی کہ معیشت کیونکہ اب بہتر سمجھ میں جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید وزارت خزانہ میں تبدیلی کا بھی اس کا کوئی لینا دینا ہو. چل بریک لے لیتے ہیں, چلیں یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر کیسر بنگالی جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ حکومت نے اگلے بجٹ کے لیے جو اہداف مقرر کیے ہیں یہ کتنے حقیقت کے قریب ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جی پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی, ویل نون اکانومسٹ. تو ڈاکٹر صاحب آج پلاننگ کمیشن نے جو اگلے مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ کا ہدف رکھا ہے وہ کچھ 4.8% ہے اور اسی طرح سے افراط زر ان کے خیال میں اگلے سال 8% رہے گی. آپ کے خیال میں یہ جو دونوں اہداف ہیں کتنے ریئلسٹک ہیں؟ دیکھیں یہ ابھی تو میرا خیال ہے صرف ایک رائے ہو سکتی ہے. جب اکنامک سروے آئے گا اور اس میں جو ڈیٹیلز ہوتی ہے اس کی جب انالیسس کریں گے تب ہم بتا پائیں گے کہ ان کا یہ جو 3.9% ہے کتنا ویلڈ ہے اور نہیں ہے. اگر یہ ویلڈ نہیں ہے تو اگلے سال کا ہدف بھی ویلڈ نہیں ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے جنرلی جی ڈاکٹر صاحب بولیے گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے بڑے نمبرز سرکولیٹ کیے جاتے ہیں جو غلط نکلتے ہیں بعد میں. ہم نے یہ بھی دیکھا شوکت عزیز کے دور میں بہت زیادہ نمبر کی پھیرا پھیری ہوئی ہے اور بدقسمتی سے وہی ٹیم ہے جو اس وقت حکومت میں معیشت چلا رہی ہے. تو ہمیں خدشات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب اکنامک سروے آئے گا اور ہمیں امید ہے کہ اکنامک سروے میں بھی ڈیٹا جو ہے وہ ایکوریٹ ہو لیکن اس کے بعد ہم کچھ کہہ پائیں گے حتمی طور پہ اپنی طرف سے کہ ہماری کیا رائے ہے. جو اکنامک سروے ہے وہ بھی تو حکومت نے ہی تشکیل دینا ہے نا. تو اگر یہ 3.94 یعنی کہ اس سال کا جی ڈی پی گروتھ پر آپ تھوڑا سوالی نشان اٹھا رہے ہیں تو پھر اکنامک سروے کو ہم کیسے کریڈیبل اور اوتھینٹک مان لیں؟ جی بات یہ کہ اکنامک سروے میں بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے اور بہت سارا بیک گراؤنڈ ڈیٹا ہوتا ہے. مطلب ان کو بڑی مہارت چاہیے جتنی ہے ابھی تو مہارت انہوں نے ڈیٹا فجنگ میں کی ہے اس سے بہت زیادہ چاہیے کہ ایک نمبر کو فالس ڈکلیئر کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو نمبرز ہیں وہ تمام سیریز کو فالسیفائی کرے اور یہ ممکن نہیں ہوتا چونکہ وہ فالسیفائی آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ابھی یہ جو 3.94% کا نمبر اس کو فج کیا ہے. تو فجنگ کا لفظ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں ساری ڈیبیٹ کے اندر جب سے یہ ایک ہفتہ پہلے یہ نمبر آیا ہے. تو یہ کہاں سے فج کیا انہوں نے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فج کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت پتا چلے گا جب اکنامک سروے آئے گا اور ہم انالیسس کریں گے. جو 2004-2005 میں فجنگ کی تھی 2003 میں کی تھی اور میں جب ایس پی ڈی سی میں تھا سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر میں ہم باقاعدہ انالیسس پیش کرتے تھے ثابت کرتے تھے کہ یہ نمبرز کیسے فج کیا گیا. اس وقت تو فج تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ 3.9% پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کنکلوژن یا رائے میں اس وقت دینے کو تیار نہیں ہوں جب تک میں اکنامک سروے کو انالائز نہیں کر لیتا. فیئر انف. ڈاکٹر صاحب دوسرا جو ایک ہدف ہے اگلے سال کا جو بہت اہم ہے اور اس کے اوپر پرائم منسٹر خود بھی بہت سینسیٹیو ہیں وہ ہے مہنگائی کا. 8% مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اس نے آج میں ریٹ ہے
APCC نے اپروو کیا ہے اور وزارت خزانہ 8.2% کہہ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں جو گلوبل پوزیشن ہے کموڈیٹی پرائسز کی, کروڈ آئل کی اور اوورآل جو پاکستان کے اندر پوزیشن ہے, تو یہ 8% کا جو ہدف ہے یہ کس حد تک ریئلسٹک ہے اور یہ آپ کے خیال میں نمبر کہاں پہ ہوگا؟ یہ یہ ساری خواہشات ہیں نا, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان کا گروتھ ریٹس اور انفلیشن ریٹس اور باقی تمام جو ہے وہ کتنا ایکوریٹ ثابت ہوتا ہے. لیکن جو نمبرز یہ اس وقت پیش کر رہے ہیں یہ تو خواہشات ہے, یہ اس پہ بنیاد ہے, ان کی جو بنیاد ہے وہ ان کا جو 3.9% ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 3.9% ٹھیک نہیں ہے تو ان کی ساری پروجیکشنز ختم ہو جائے گی. یاد رہے کہ اسی حکومت میں انہوں نے گندم کی ایک پروجیکشن کی پروڈکشن کی اور اس کے بعد ایکسپورٹ کر دیا اور بعد میں پتہ چلا وہ نمبر ہی غلط تھا. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہے. ہمارے خدشات جو ہے یہ کوئی بے بنیاد نہیں ہے. یہ پاکستان میں پچھلے 20 سال میں نمبرز کی ہیرا پھیری ہوتی رہی ہے, اسی لیے ہمیں خدشات ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جب تک دو طرح سے ظاہر ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. ظاہر ہے جب یہ نمبر آیا 3.94 کا تو بہت سے لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے حیران کن تھا. آپ کا اپنا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ گراؤنڈ سچویشن میں آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے؟ کیونکہ لوگ ایک یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہماری بیس اب اتنی لو تھی تو یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نمبر بھی نہیں ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر تو ہم نے کانٹریکٹ کی ہمارا اکانومی نے, تو اس پہ ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پک اپ ہوئی ہے ہماری اکانومی اس فائنینشیل ایئر میں. اگر پچھلے سال کا فگر نیگیٹو تھا یا 1% تھا یا 0.5% تھا تو اس کے بنیاد پہ 3.9% تک جمپ کرنا تعجب کی بات ہے. لیکن شہباز میں اس پہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا جب تک میرے پاس نمبرز نہیں آتے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری انالیسس ہے پچھلے 30 سال کی اکانومی کی, ایک پبلش رپورٹ ہے میری جس میں نے شو کیا 1990 سے 2015 کا ڈیٹا انالائز کیا ہے اور اکانومی تقریباً وہیں کھڑی ہے جہاں 1990 میں تھی. 1% پر اینم گروتھ ریٹ ہے کراپ ایگریکلچر کا, تو یہ کوئی ترقی نہیں ہے. تو میرا خیال میں کوئی ایک سال کو لے کے اس کا نمبر کسی ایک کوموڈیٹی کا, ایک سیکٹر کا اچھا آ جائے تو ہمیں جشن نہیں منانا چاہیے. اگر یہ جو اچھے نمبرز ہیں اکراس دا بورڈ ہو اور ڈیپتھ ہو اس میں, مینوفیکچرنگ اگر گرو کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک انڈسٹری کی بنیاد پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کا ہائی گروتھ ریٹ آپ دکھا دیں. براڈ بیس گروتھ اگر 3 سے 5 سال مستقل ہو رہا ہے تب جا کے ہم جشن منا سکتے ہیں, ورنہ آج اگر گندم کی کراپ اچھی ہوئی ہے تو اگلے سال وہ خراب ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ اتنی والیٹیلیٹی ہے. تو میرا خیال میں ایک سال کے نمبر پہ میں تو بحث نہیں کرنا چاہتا یہ اچھا ہے یا برا ہے. بات یہ ہے کہ پچھلے 30 سال تک اکانومی ڈکلائن کر رہی ہے. جو ہمارا انویسٹمنٹ ریٹ ہے ایگریکلچر میں کیپٹل فارمیشن کا, وہ 25 سال کا 1990 سے 2015 1.5% ہے اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا -3% ہے. یہ بڑے پاورفل نمبرز ہیں. اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ کے خیال میں جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوگا اگلے سال میں وہ کیا ہوگا؟ 2 نمبرز اس وقت ہمارے سامنے ہیں. کل وزارت خزانہ نے کہا کہ $4.8 ارب اور آج جو APCC میں نمبر اپروو ہوا ہے جو کہ اسد عمر کے بقول اس کے اسٹیٹ بینک کی بھی اور وزارت خزانہ کی بھی سپورٹ ہے, وہ نمبر ہے $2.3 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیکسٹ ایئر. تو آپ کہاں دیکھتے ہیں آپ پاکستان کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کیسے پرفارم کرے گا؟ میں دیکھیں کسی قسم کی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے پاس نمبرز نہیں ہیں. اور یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ پچھلے سالوں میں جیسے ایکسپورٹ ہماری اسٹیگننٹ ہے, اس سال بھی انہوں نے ایکسپورٹ کو 25 بلین بتایا ہے, چند 100 ملین کا اضافہ ہے. مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی چونکہ ہماری پچھلے 40 سال سے ہم نے اپنی انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیگریڈ کیا ہے, پروڈکشن نہیں ہے. ایک صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بنیاد پہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس میں بھی لو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں, چادر اور اس طرح کے کپڑے. کوئی ایکسپورٹ شارٹ ٹرم میں تو ایکسپورٹ گرو کرنے کی کوئی امکانات نہیں ہے. تو یہ اگر ہم اور امپورٹ گرو کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے
دوسری بات جو مجھے تشویش دیتی ہے کہ ہمارا اس وقت بجٹ روپی اکاؤنٹ اور ڈالر اکاؤنٹ لون پہ چل رہا ہے، قرضوں پہ چل رہا ہے. جس دن قرضے بند ہوں گے معیشت بیٹھ جائے گی. آپ گروتھ ریٹ کو سیلیبریٹ کریں 3.9%، انفلیشن کو سیلیبریٹ کریں 8%، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائے گی. جس دن ہمارے قرضے آنے بند ہو جائیں گے معیشت بیٹھ جائے گی. چونکہ ہم اس وقت صرف قرضے لیتے ہیں قرضے واپس کرنے کے لیے. یہ ٹوٹلی ہم ایک وینٹیلیٹر پہ چل یہاں رہے پر ہیں. قطع کلامی ہوتی ہے. ابھی 2 روز پہلے ہی کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں بھی وہ انویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب جو ان کی اکنامک جو پالیسیز ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جو ارلی 90s میں بھارت میں منموہن سنگھ صاحب لے کر آئے تھے، اور اس کا امپیکٹ 20-25 سال کے بعد پوری دنیا نے بھارت میں دیکھا. وہ تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان جو آج سٹیپس لے رہے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں نظر آئے گا. تو آپ کو کیا ایسی کوئی تبدیلی نظر آتی ہے کہ ہم توقع کریں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی معیشت بالکل ایک تبدیل ہو جائے گی؟ جی ایسی درباری آواز جو ہے نا ہمیں شوکت عزیز کے دور میں بھی سنائی دی گئی تھی جب وہ کلیم کرتے تھے کہ یہ سٹیلر گروتھ ہے اکانومی کا. 9% گروتھ شو کر دیا تھا. کہاں گیا وہ گروتھ؟ کلیپس کر گئی 2007 میں جا کے اکانومی. تو یہ درباری دعوے جو ہے اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیریسلی لینا چاہیے ہمیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب، اپنا ویلیوبل ان پٹ دیا. یہاں پر ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کون سا نیا منصوبہ انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس کا بھی تذکرہ کریں گے کہ اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیوں نہیں کیا. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 28 مئی ہے اور آج سے ٹھیک 23 سال پہلے پاکستان اسلامی دنیا کی اور دنیا کی 7ویں نیوکلیئر طاقت بنا. اور جب پاکستان نے یہ انبلیویبل آپ کہہ لیں کہ یہ فیٹ اچیو کیا تو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا تو پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں ریاض محمد خان، تو انہوں نے جب بات کی کہ یہ جو جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک شفٹ کی تو انہوں نے ایک وہاں پہ ڈسکلوز کیا کہ 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کیونکہ اب ہم نے ایک ڈیٹرنس اچیو کر لیا ہے تو ہمیں اب روایتی ہتھیاروں پر اتنے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور شاید اس وقت خیال آیا کہ اب جو دفاع کے اوپر ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کو ڈائیورٹ کریں گے ڈیولپمنٹ کے اوپر. لیکن ان کے بقول شاید اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. لیکن شہباز لگتا یوں ہی ہے کہ 23 سال کے بعد یہ ڈیبیٹ آج بھی اتنی ریلیونٹ ہے، اور شاید آج جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ آپ کو اپنی معیشت مضبوط کرنی پڑے گی. ہمارا دفاع تو بے شک ایٹمی طاقت بننے کے بعد ناقابل تسخیر ہوا، لیکن اس میں اصل جان تب پڑے گی جب ہماری معیشت بھی اتنی طاقتور ہوگی. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. میں بہت عرصے کے بعد یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، میں مطلب اپنے میرا جو کیریئر ہے رپورٹنگ کا، کہ جو ڈیفنس اسپینڈنگ ہے اس سال وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ریلیٹیولی کم رہی ہے. بہت کمی زیادہ نہیں ہے بٹ بہت معمولی سے اس میں کمی آ رہی ہے، تو یہ ہوتا نہیں تھا. اب اگلے سال کے بھی جو بجٹ کے نمبرز اگر اس کو میں دیکھتا ہوں تو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے اس سال تقریباً 1300 ارب روپے ہے اور اگلے سال 1330 ارب روپے کی پروجیکشن ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر انکریز ہے. اگر آپ کی مہنگائی ہے اس سال 9% ہے، اگلے سال 8.2% کا فورکاسٹ ہے، تو مہنگائی کے سے بھی آپ کا انکریز دے رہے ہیں. یہ جو 1330 ارب کی پروجیکشن ہے یہ اس کے علاوہ اگر کوئی سیلریز میں انکریز اگر ہوگا تو اس کے پیسے کوئی 60-70 ارب روپے اضافی مل سکتے ہیں. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کامران یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی کی ہے کیا یہ جو شفٹ ہے فرام ڈیفنس ٹو اکنامکس ڈپلومیسی اور یہ فوکس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جو معیز یوسف صاحب بھی ابھی ان کے امریکہ کے ساتھ بات ہوئی ہے ان کے حکام کے ساتھ، تو اس میں ایجنڈا کیا تھا؟ ڈیفنس تھا یا اکنامک ڈیولپمنٹ تھا پاکستان کی؟ دیکھیں شفٹ کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، انٹینشن تو پاکستان حکومت کی، پاکستان کی جو سویلین قیادت ہے یا عسکری قیادت ہے بڑی واضح ہے. اب آپ نے ذکر کیا گزشتہ اتوار کو جنیوا میں یہ ملاقات ہوئی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ. اس کی ڈیٹیل تو بہت کم سامنے آئی ہے، لیکن جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ امریکہ کی اپنی ترجیحات ہیں، ان کی ترجیحات بالکل افغانستان کے حوالے سے ہیں، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے جو بریف لے کر کے گئے تھے
اس کا جو بنیادی مقصد تھا، ایک پورا جو بلو پرنٹ تھا کہ پاکستان مستقبل میں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان ماضی سے ہٹ کر، یہ اب ہماری انٹینشن ہے، یہ ہماری خواہش بھی ہے کہ امریکہ ہمیں ایک اسٹریٹجک لینز کے ذریعے نہ دیکھے کہ ہماری اہمیت صرف افغانستان کے تناظر میں ہی ہے یا چین کے تناظر میں ہے یا امریکہ یا بھارت کے تناظر میں ہے. تو وہ پورا ایک انہوں نے پلان وہاں پر ان کے سامنے رکھا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اب پیورلی بائیلیٹرل ریلیشن شپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو مین فوکس ہے وہ ہے ٹریڈ اینڈ کمرشل ٹائز، اور اس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اور اب سوال اس کے اندر یہ ہے کہ کیا امریکہ اس حوالے سے اتنا ریسیپٹیو ہے. آپ نے بھی ایک سٹوری کی تھی کہ مارچ میں ایک ایپیکس کمیٹی بھی وزیر اعظم عمران خان نے بنائی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور اس میں جو تمام وزراء شامل ہیں وہ بنیادی طور پر ان کا تعلق یا تو وزارت خزانہ سے ہے یا ریونیو سے ہے یا پھر انرجی سے ہے. تو فوکس تو ہمیں لگ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم امریکہ کو کنونس کر پائیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے. امریکہ جو ابھی تک جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا رکھنی ہے، لیکن سب سے پہلے افغانستان کے اوپر ہمیں ڈیلیور کریں. اگر افغانستان کے حوالے سے پاکستان امریکہ کی منشا کے مطابق ڈیلیور کرتا ہے تو پھر اپرچونٹیز بہت یہ ڈیلیوری اس کے لیے گولز کیا ہیں اس میں؟ ایک تو خبر جو پچھلے دنوں آئی تھی کہ پاکستان شاید کوئی ان کو ایئر سپیس دے گا اور فوجی اڈے بھی دے گا، اس کی جو ہے وہ تردید کر دی گئی ہے وزارت خارجہ کی طرف سے. ریالٹی کیا ہے؟ وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو پرکھے گا کہ نہیں جو ہے پاکستان اب اس کے ساتھ کھڑا اور جو اس کے فورن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ایک جو انڈیکیٹر، دو چیزیں اگر میں پوچھ لوں آپ سے، اس کا پھر آپ ون بائی ون بتا دیجیے گا. پاکستان کے اندر ابھی بھی پرماننٹ امریکن ایمبیسڈر نہیں ہے، تو کیا یہ ایک انڈیکیشن ہوگی کہ جب وہاں سے امریکی سفیر یہاں پہ اپوائنٹ ہو جائیں گے؟ دوسرا، ابھی تک ہمارے وزیر اعظم کو ان کی کوئی بات نہیں ہوئی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ، تو یہ بات چیت کا سلسلہ بھی کیوں رکا ہوا ہے؟ آخر ہم کھڑے کہاں پہ ہوئے ہیں اور یہ بات کر کون رہا ہے؟ سیولینز کر رہے ہیں یا ملٹری والے لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات چیت کی جہاں تک بات ہے، ایک ایٹ لیسٹ تو یہ بریک تھرو ہوا کہ آپ کی فیس ٹو فیس دونوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات ہوئی. اس کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جس وقت یہ ملاقات ہوئی تو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں پر ہی موجود تھے نیو یارک کے اندر، تو کیا نیشنل جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے امریکہ کے وہ وزیر خارجہ سے بھی مل سکتے تھے؟ اور مزے کی بات ہے کہ اس ملاقات کے چند روز کے بعد جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی بھارت کے وزیر خارجہ اور افغان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اندر ظاہر افغانستان ایک کامن فیکٹر ہے تو بات ہوئی ہوگی. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اس وقت امریکی کس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب دوسری جو ایک آپ نے بات کی کہ امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ظاہر انہوں نے وڈرا کرنا ہے، کیا یہاں پر کوئی اپنا فٹ پرنٹ رکھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کچھ ان کو بیسز کی ضرورت ہے تاکہ اگر القاعدہ، داعش یا اس طرح کی تنظیمیں سر اٹھائیں افغانستان کے اندر تو وہ ڈرون حملے اس پر کر سکیں. اس پر واضح موقف ایٹ لیسٹ جو پبلک پوزیشن ہے دفتر خارجہ کی، جو آئی ایس پی آر کی اور جو وزیر خارجہ کی، وہ تو بڑی واضح ہے کہ نو فورن بوٹس آن آر سوائل. تو ہمیں ان کے اس بیان کو آن فیس ویلیو لیٹ سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں شاید پبلک جو نالج سے وہ بہت ان کو دور رکھا جاتا ہے. کچھ سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے. لیکن آئی اسٹل بلیو کہ اگر کچھ چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہیں، ہم ایک لیوریج لے سکتے ہیں تو اس کو پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. دوسری جو بات کر رہے ہیں آپ کہ ابھی تک بات کیوں نہیں کی جو بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان سے، 20 جنوری کو انہوں نے حلف لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے افغان جو صدر ہے ان سے بھی بات کر چکے ہیں کئی دفعہ، بنگلہ دیش کے وزیر اعظم سے بھی انہوں نے بات کی ہے جو بائیڈن نے، نریندرا مودی سے انہوں نے کئی دفعہ بات کی، پاکستان کے وزیر اعظم سے بات نہیں کی، حالانکہ ہمارا بڑا کلیدی کردار ہے. جو میرے سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ ایک انہوں نے انٹرنل ریویو آرڈر کیا ہے پاکستان کے حوالے سے. وہ کیوں کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ جب وہ نائب صدر تھے، جب وہ چیئرمین تھے فارن ریلیشنز کمیٹی کے، تو پاکستان کے حوالے سے ان کا ایک اپنا موقف ہے، شاید ان کا ایک باعث بھی ہو سکتا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ فریش انپٹ آئے، انسٹیٹیوشنل انپٹ آئے کہ کیا جب اس وقت وہ نائب صدر تھے اور فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین تھے، اس وقت کا پاکستان اور آج کا پاکستان کیا مختلف ہے؟ تو جب وہ ریویو مکمل ہو جائے گا، جب ان کو انسٹیٹیوشنل انپٹ آ جائے گی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمارے وزیر اعظم سے وہ ٹیلی فون پر رابطہ کریں گے اور پھر وہ بتائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کس طرح کی کوآپریشن رکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں ایٹ لیسٹ ایک مجھے جو پازیٹیو نظر آتی ہے کہ اتنے فارن پالیسی ویٹرن ہیں ہمارے جناب جو بائیڈن صاحب، لیکن وہ اتنا پروفیشنلی کام کرتے ہیں کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ کہیں وہ پرانی سوچ کے اوپر
پاکستان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کریں، اس لیے جو فریش جو ہے وہ ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں. چلیں یہ تو اچھی بات، آج کے پروگرام میں تو یہ کافی تھا. کل ہم بات کریں گے کہ جو اگلا بجٹ آ رہا ہے اس کے اوپر جو ٹیکسز کی پوزیشن ہے کہ عام آدمی کو کون کون سے انکم ٹیکس ہٹ کر سکتے ہیں، یہ حکومت لگاتی ہے یعنی نہیں لگاتی وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن کون سے ایسے انکم ٹیکس کے پرپوزل ہیں سیلریڈ کلاس سے ریلیٹڈ، وہ کل ہم پروگرام میں بات کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. بہرحال آج کے پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.